अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे पारां मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाइक। नाज़रीन, अॼु असां लाहौर में मुल्क जे नामियारे कानूनदान, आइनी ऐं कानूनी माहिर, वकीलनि जी जदोजहद जे सरवान ऐं पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जे मेंबर बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ हसन साहब सां गॾु आहियूं। अचो त उनसां मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते गुफ्तगू करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। बैरिस्टर साहब, पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं, सदर साहब यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, शरीफ बरदरान जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये फ़िज़ा जो है आप समझते हैं कि वही एंटी वाले जो दौर था उसकी कोई रिवाइवल है? किस तरह आप एनालाइज करते हैं? नहीं, उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि दोनों जो फरीक़ैन हैं वो काफ़ी माजी से सबक सीखे हुए हैं और चलना मध्यम मध्यम धीमे धीमे ही चाहते हैं। दोनों का यही तकाज़ा है और दोनों की यही ख्वाहिश है। ये ठीक है, तलखी कभी ज़रा ज़बान में आ जाती है और थोड़ी सी उससे महसूस होता है जैसे कि सारा ही मामला ही गड़बड़ होने वाला है, पर मेरा ख्याल है कि दोनों जानिब से मियां नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से भी ये एहसास है कि ज़्यादा कशीदगी जो है वो तमाम के तमाम जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये कशीदगी हम देखते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी एनआरओ के ऊपर है, तो कभी कैरी लूगर बिल के ऊपर है, कभी जजेस की बहाली के ऊपर है। अब तो कल तो बयान आने शुरू हुए कि सदर ज़रदारी साहब ये पंजाब से चले जाएं। ये मतलब किस तरह आप इसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली आप देख रहे हैं चीज़ों को? मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं तो फिर भी थोड़ा रियलिस्ट भी होना चाहिए। खुशफहम हूँ इस मामले में कि मैं समझता हूँ कि दोनों ने बड़े आग और उबलते पानी का सफ़र किया है, ये सफ़र करके निकले हैं और दोनों जानिब से मियां नवाज़ शरीफ साहब को भी कोई फ़ायदा नहीं है आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत को ख़त्म करके या हुक्मरानी को ख़त्म करके। ये नहीं कि वो एकदम आ जाएंगे और सदर साहब को और वज़ीर आज़म साहब को भी ये एहसास नज़र आता है कि अगर बात ज़्यादा ही बढ़ गई और हाथ से निकल गई तो फिर कोई और ही फ़ायदा उठाएगा। तो मेरे ख़्याल में बाहमी तौर पे अभी तक मियां नवाज़ शरीफ साहब ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने एक दूसरे पे कोई इस किस्म का हमला नहीं किया जिसको, या वार नहीं किया ज़बानी ही सही, जिसको रकीक कहा जा सके। सख्त पोजीशंस ली हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से सख्त पोजीशंस ले रहे हैं और उनका मकसद यही है कि दूसरे से ज़्यादा ज़मीन हासिल की जा सके सियासत, मैदान सियासत में। लेकिन मेरे ख़्याल में कोई ऐसा ख़तरा नहीं है निज़ाम को। लेकिन आप देखते हैं कि पिछले दिनों जब एनआरओ का मामला था तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुतालबा किया गया कि ज़रदारी साहब से को इस्तीफ़ा दे दें। फिर उससे पहले हम देखते हैं कि ख़ुद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और उसका इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया कि ये सदर साहब के कहने पे डिसीजन आया है। तो बहरहाल मामले इतने, फिर मैं कहूँगा कि आप ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं चीज़ों को। यूँ ही कह लीजिए, मैं तो खुशफहम हूँ और खुशफहम ही रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत हासिल की है, बड़ी मुश्किल से अदलिया हासिल की है, आज़ाद अदलिया। ये सब जिन्होंने स्ट्रगल करके हासिल किया है उनको मेरा ख़्याल है इसकी अहमियत का अंदाज़ा है और इसमें पाकिस्तान के वकला की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है, पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो और फिर जेलें कैदें मियां नवाज़ शरीफ ने भी काटी हैं और सदर ज़रदारी ने भी काटी हैं। तो एहसास मेरा ख़्याल है कि फ्रॉम दी ब्रिंक जिसको कहते हैं वापसी हो जाएगी। अगर ये ब्रिंक तक, अगर किनारे तक
یہ پہنچ بھی گیا معاملہ تو تقریباً آدھا ٹینیور دونوں جو ہے وہ حکومت کا پورا ہونے کو ہے، لیکن ہم وہ ٹگ آف وار، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا، ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کے خیال میں یہ دونوں رہنما اور دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ اگر اس سارے آگ اور خون جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دریا ابلتے پانی کے دریا کراس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو پھر یہ اس کو کنفلکٹ ریزالو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ان کے سروائیول کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں اس طرح رہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں، میرا نہیں خیال سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشیدگی کا ماحول پیدا کرتے رہیں اور اب آپس میں ایک جھگڑے کی فضا بنائے رکھیں، لیکن دونوں جانب سے چوٹی کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے تو اتنی کشیدگی پیدا نہیں کی گئی. ان کے جو لیفٹیننٹس ہیں، شہباز شریف نے کہا پچھلے دنوں اس ہفتے میں کہ ہم صدر پہ اعتبار نہیں کرتے، گیلانی صاحب سے بات ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ چوٹی کے لیڈر اور کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب بھی چوٹی کے لیڈر تو نہیں ہے، میاں نواز شریف کہتے تو زیادہ ہوتا. میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب اور گیلانی صاحب ان کے درمیان ایک پھر بھی قدر شیریں گفتاری کا عالم ہے اور اتنی تلخ باتیں نہیں کر رہے جس طرح راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں یا خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں یا احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں. ہاں، یہ ان کے لہجے میں اتنی تلخی اور اتنی ترشی نہیں ہے میاں نواز شریف کے لہجے میں یا آصف علی زرداری صاحب کے لہجے میں. لیکن جب یوم تاسیس پہ خطاب کیا تھا یا 9 ڈیروں میں ابھی جو خطاب کیا تھا 27 دسمبر کو، اس میں تو تلخی تھی. بہرحال پھر بھی قدر شیریں گفتاری کا عالم ہے اور اتنی تلخ باتیں نہیں کر رہے جس طرح راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں یا خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں یا احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں. ہاں، یہ ان کے لہجے میں اتنی تلخی اور اتنی ترشی نہیں ہے میاں نواز شریف کے لہجے میں یا آصف علی زرداری صاحب کے لہجے میں. لیکن جب یوم تاسیس پہ خطاب کیا تھا یا 9 ڈیروں میں ابھی جو خطاب کیا تھا 27 دسمبر کو، اس میں تو تلخی تھی. بہرحال تلخی تھی، ایک ان نیمڈ گمنام حریف کی جانب نام نہیں لیا تھا، لیکن آپ بھی سمجھ رہے تھے، سب سمجھ رہے تھے کہ کس جملے میں کس کو اپنا وہ ایڈریس کیا جائے. اتنی چھپی بات بھی نہیں تھی. کیا انہوں نے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سب کے باوجود ابھی بہت امید ہے. اچھا، جوڈیشری کے ساتھ بھی ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ جو اپنا سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے خواجہ محمد شریف کو چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور جوڈیشری کے درمیان ایک مرتبہ پھر کوئی کنفلکٹ ابھر رہا ہے؟ میں دعا تو کرتا ہوں کہ نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ایسا مقام نہیں پہنچا جہاں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، واپسی کا رستہ ہی نہ رہے. واپسی کا ابھی تک گریز کا نو ریٹرن پہ نہیں پہنچا. ابھی گریز کا امکان ہے، گریز کا کافی امکان ہے، اور اس گریز کے امکان کے باعث کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ سے تصادم کا نقصان حکومت کو ہی ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ عدلیہ سے مخاصمت لے کر یہاں سیاستدان پھانسی بھی چڑھے ہیں، شہادت وہاں بھی ہوئی ہے، ان کی حکومتیں برخاست بھی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں سٹارمنگ آف دی سپریم کورٹ ہوا تھا، سپریم کورٹ پہ ایک حملہ ہوا تھا، ان کو بھی مطلب ہے قید کاٹنی پڑی، ہتھکڑیاں لگ گئیں. پرویز مشرف اتنا مستحکم تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں بے نظیر صاحبہ شہید بے نظیر کو اور نواز شریف کو کبھی آنے ہی نہیں دوں گا ملک میں. اور پھر یہ کہتا تھا کہ یہ
وہ مطلب ہے پرویز الہی صاحب یہ فرماتے تھے کہ 10 مرتبہ وہ پرویز مشرف کو منتخب کرائیں گے، وردی میں منتخب کرائیں گے. اتنا مستحکم تھا کہ اس نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو معطل کر دیا. اسی زوم میں، اسی فرعونیت میں، اسی اعتماد سے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. تو اس نے جب چیف جسٹس سے سابقہ ڈال لیا تو ساری کایا پلٹ گئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یعنی آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان کنفلکٹ کو ریزالو کرنے میں اعتزاز احسن صاحب رول ادا کر سکتے ہیں، یا جوڈیشری اور اپنا پریزیڈنٹ کے ساتھ درمیان اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں اعتزاز احسن صاحب رول ادا کر سکتے ہیں. اگر مجھے کوئی کردار دیا جائے تو میں یقیناً، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو عام آدمی دیہاتوں میں، گاؤں میں، ہوٹلوں پہ، وہ اپنا ڈرائنگ رومز میں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اگر اس میں بیچ میں پڑھیں تو ہی ہیز دا اونلی پرسن کہ جو اس معاملے کو ریزالو کرنے کی طرف جا سکتا ہے. میں کہہ نہیں سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا مؤثر ہو سکتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ یقیناً درست ہے کہ میں مطلب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لانگ مارچ میں ہم اکٹھے تھے، اس سے پہلے انہوں نے مجھے اپنا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوتے ہوئے 2002 میں بھی، 2008 میں بھی جو میں الیکشن نہیں لڑا، مجھے اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا انہوں نے. یہ بھی درست ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کی بیگم صاحبہ اسی گھر میں تشریف لائی تھیں اور مجھے انہوں نے وکیل کیا تھا اور میں ان کی وکالت کی. اسی طرح افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے یقیناً تعلقات ہیں. چیف جسٹس پاکستان کے میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں، ان کا ساتھی بھی رہا ہوں، تحریک بھی ان کے لیے چلائی ہے. لیکن دونوں اطراف، میرا کوئی احسان نہیں کسی پہ، میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. بہرحال تعلقات اچھے ہیں. تعلقات زرداری صاحب سے بھی اچھے اس اعتبار سے ہیں کہ وہ میری پارٹی کے چیئرپرسن ہیں. اگر مجھے کوئی ذمہ داری سونپیں گے تو میں یہ نہیں ضمانت دے سکتا کہ میں ضرور ہی کامیاب ہو جاؤں گا، پر اگر کوئی ذمہ داری مجھے سونپیں گے تو وہ نبھانے کی، وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا. چودھری صاحب، زرداری صاحب کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، میں اس پہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے زرداری صاحب یہاں لاہور میں ہیں، آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. ناظرین، وٹھو کا وقفو واپس اچھی. بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب ملک جی نامیاری سیاسی شخصیت آہن، آئینی قانونی ماہر، ان سے گفتگو پانا ودائیں گا. اس وقت وقفے کھاں پہ ملوں تھا سن گڈ رہجو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروگرام جس سلسلے پہ اگتے ودھائیوں گال بول کروں تھا ملک جے نامیارے آئینی قانونی ماہر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سان. جی تو بیرسٹر صاحب، یہ کس طرح کی کویشن ہے آپ کی پارٹی کے سربراہ اور آپ کے درمیان؟ نہیں، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آخرکار مصروف رہے ہیں وہ لاہور میں. میں نے کوئی مطلب ہے اگر مشورہ مجھ سے انہوں نے نہیں کرنا تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی ملاقات کی. اگر ملاقات کی تو جب ہی ضرورت ہوتی ہے. اگر انہوں نے مجھ سے مشورہ کرنا مناسب سمجھیں تو اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے تو ان کے مشیر بہت سارے ہیں جن سے وہ مشاورت یا وہ کرتے ہیں. ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر میں لاہور آ رہا ہوں تو یہ اپنا چودھری صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ میری طرف بغیر بلائے چلے آئیں؟ نہیں، چلے آنے کا تو گورنرز ہاؤس میں تو آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک پوری شناخت اور پورا نام نہ لکھا ہو. وہ نام میں نے لکھوا دیا تھا اس میں. ہاں، وہ ان کی ثوابدید تھی. پھر اس کے بعد تو پھر اگر میں اس بات کو اس طرح پیش کروں کہ یہ جو ہم تین جو اپنا فریقین کی بات کر رہے تھے تو اس میں شاید
آپ کی سب سے کم ایکویشن جو ہے وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ہے؟ شاید میں آپ کی بات کی تردید نہ کر سکوں، پر ایکویشن کوئی اتنی میری ان کے ساتھ خراب بھی نہیں ہے ابھی. نہیں، میں کمپیریزن کر رہا ہوں. کمپیریزن میں شاید خبر نہیں سب سے بہتر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہو، پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو، پھر زرداری صاحب، یا اس کا بالکل ریورس ہو. یہ تو اب کہا نہیں جا سکتا. اچھا، زرداری صاحب نے آپ کو کوئی آفر کی کسی عہدے کی، جو پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئی 2-3 آپ؟ جی، مجھے اٹارنی جنرل بنانا چاہتے تھے پاکستان کا. آپ نہیں بنے؟ نہیں، میرے تحفظات تھے، میں چیف جسٹس کے روبرو پیش ہی نہیں ہو سکتا ہوں. میں نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ایک اٹارنی جنرل جو کہ چیف جسٹس کے آگے پیش ہی نہ ہو سکے اور مین کیسز چیف جسٹس کے روبرو چلتے ہوں، اس کا کوئی اتنا، میں نے خود ہی سمجھایا، کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. پھر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا، اور بھی انہوں نے اور بھی پیشکشیں تھیں، پر میں یہ نہیں چاہتا تھا. اور کیا تھیں؟ جو بھی تھیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مطلب یوں محسوس ہو کہ جس طرح لائرز کی موومنٹ کو، وکلاء کی تحریک کو کیش کرا رہا ہے اس وقت، تو کیش کرانے کا ٹائم ہے نا. تو میں تو کیش، میں یہ تصور بھی نہیں چاہتا کہ ہو کہ اعتزاز احسن نے وکلاء کی تحریک کو کسی صورت بھی کیش کرایا ہے. میں اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب کے روبرو پیش نہ ہونے کا میں نے خود فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ میں نہیں پیش ہوں گا. اچھا، یہ 1.5-2 سال کے عرصے میں آپ کی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے جس طرح یہ ساری کھیل کھیلا ہے، آپ کے خیال میں دے آر پلینگ ویل؟ دیکھیں، 4 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. دس از اچیومنٹ. لیکن وفاق میں حکومت ہے، پھر وفاق میں وزیر اعظم، صدر، اسپیکر، سینٹ کا چیئرمین. اب آپ دیکھیں نا کتنا کچھ حاصل کیا ہے. یہ سب اچیومنٹس ہیں، یہ ماننی پڑتی ہیں. صدر بھی تقریباً متفقہ اعتبار سے، اور 3 صوبوں میں، چھوٹے صوبوں میں تو بالکل اتفاق رائے سے ہی منتخب ہوئے. وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس ان کا اتفاق رائے سے ہوا، متفقہ طور پہ ہوا. 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں میں، بلکہ 2 صوبوں میں اپنے چیف منسٹر ہیں، 4 صوبوں میں وزارتیں ہیں. گلگت بلتستان کا الیکشن ہو گیا، بڑا اچھا، وہاں پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی. جو کہتے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا مہدی صاحب کو. پھر NFC ایوارڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. NFC ایوارڈ جو کہ 19 سال سے نہیں ہو رہا تھا، اور بڑی مشکل، اور نہ جمہوری وقت دور میں نہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا، وہ اس کا ہونا. بلوچستان پیکج کا آغاز، تو یہ چیزیں بڑی مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں اس دور میں. لیکن کچھ لوگ تو یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ایک اینگل یہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. کچھ لوگ جو اس کو پورٹرے کرتے ہیں، ایک اور زاویہ پیش کرتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد پورے ملک کی جو اپنا ساری فورسز کی سمپتھی تھی اپنا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو، ہم نے دیکھا تھوڑے عرصے کے بعد وکلا جو ہے اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. بلوچستان کی قوم پرست جو تھے، ان لوگوں نے جو اپنا ختم کیا تھا کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ اسی پوزیشن پہ چلے گئے. سندھ کے نیشنلسٹ قوتیں، جو بلوچستان کی سندھ کی نیشنلسٹ قوتیں یا وکلا موومنٹ، یہ وہ لبرل فورسز ہیں جو اس وقت اس کے ساتھ کو آپ ہونا چاہیے تھا. پھر وہ جو ہے وہ اس کے خلاف اب تحریک میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ملک کی لبرل فورسز تھیں وہ علیحدہ ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں. تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نیچرل الائیڈ فورسز تھیں، بہت تیزی سے ان میں وہ اپنا اعتماد گنوا بیٹھے ہیں. دیکھیں، یہ تو زاویہ نگاہ کی بات ہے نا. مطلب یہ چیزیں تو فیکٹ ہیں. ایک زاویے سے دیکھیں تو میاں نواز شریف کی پارٹی حکومت میں تھی، اتحادی، وہ اپوزیشن ہو گئی، چھوڑ گئی. آپ مطلب ہے منفی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے،
ہاں وکلاء میں بہت ساری بے چینی جو کہ پرویز مشرف کے وقت تھی وہ برقرار رہی، بلکہ زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ زرداری صاحب نے 9 مارچ کو دستخط کیے، 9 مارچ 2008 کو مری ڈیکلیریشن پر، لیکن ججوں کو 30 دن کے اندر بحال نہیں کیا۔ اسی طرح اگست میں انہوں نے دستخط کیے لیکن بحال نہیں کیا۔ اسی طرح پھر جا کے اس کے بعد 2009 میں گورنر 2008 میں گورنر راج بھی لگا دیا پنجاب میں، اور اس میں بھی پیپلز پارٹی کو پسپائی ہوئی، پھر جج بھی بحال کرنے پڑ گئے۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ حکومتوں کے سارے کام امور جو ہیں وہ ایک صراط مستقیم پہ ہی نہیں ہوتے، ایک ہی لیول پہ، ایک ہی راستے مجموعی میں۔ طور پر آپ اس کو کس طرح انالائز کریں گے کہ ٹھیک پرفارم کیا ہے؟ مجموعی طور پہ ملا جلا ریکارڈ ہے، پر بیچ میں بڑی اچھی باتیں بھی ہیں جن کو جو کہ شاید دوسری کوئی جماعت ہوتی تو اب این ایف سی تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل کام تھا۔ مسلم لیگ نواز کے بارے میں بھی کافی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ صحیح پرفارم نہیں کر رہے، حکومت کو ہر وقت وہ پریشر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اگر پریشر میں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں صحیح پرفارم نہیں کر رہے، اگر وہ پریشر میں نہیں رکھتے تو کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ ان بیچاروں کا بھی تو کوئی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ مطلب میں نے دیکھا ہے جو بھی کام کر رہے ہو نا، کوئی نہ کوئی تنقید چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں تو ہمارے معاشرے میں آپ پہ تنقید ہی ہوگی کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہ کسی کو اچھے مقام پہ بیٹھا ہوا یا کسی کو آسودہ حال یا کسی کو ترقی کرتے ہوئے یا کسی کو مقبول ہوتے ہوئے ہم میں سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی مقبول ہوتا ہوا نظر آئے، ترقی کرنے والے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، آپ اور ہم تو نہیں کہہ رہے۔ نہیں، معنی میرے یہی ہیں کہ ہم سے مراد یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی نہ کوئی الزام ایسا الزام لگاتے جائیں گے، لگا دیں گے، نکالیں گے پٹولی سے، جس کا کوئی تعلق کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، حقیقت بھی نہیں ہوگی، پر لگا دیں گے۔ تو یہ تو ہمارا معاشرتی اعتبار سے بھی ہماری قدریں کچھ ایسی ہیں۔ اچھا، جوڈیشری کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جوڈیشل کو ہو رہا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے، اس طرح کی ٹرمینالوجی۔ آپ کے خیال میں ججز کی بحالی کے بعد جو اب تک پاکستان کی جوڈیشری کا رول رہا ہے، ڈو یو تھنک کہ دیٹ از سیٹسفیکٹری، یا جس طرح کچھ وکلاء رہنما بھی اس سے وہ اپنا میں سمجھتا ہوں بہت سیٹسفیکٹری ہے ابھی تک تو۔ کچھ وکلاء رہنما بھی جی میں وکلاء رہنما، میں بھی ایک وکیلوں میں سے ایک چھوٹا سا رہنما ہوں، نہیں چھوٹا سا رہنما سمجھا جاتا ہوں میں، آپ کو بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، ایک آدھ دن میں آنے والی ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے انٹرویو کی ڈیٹنگ چاہے ہو جائے، پر یہ کیونکہ وہ ڈیٹیلڈ جو ججمنٹ آئے گی اس سے پتہ لگے گا کہ جو اعتراضات بظاہر شارٹ آرڈر پہ لیے گئے ہیں کیا وہ ججز کے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ پر ابھی تک آپ دیکھیں نا، 2 بڑی فیصلے آئے ہیں۔ ایک سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن میں فیصلہ جو کہ 31 جولائی 2009 کو سنایا گیا، اس میں ججز نے کیا کیا؟ اس میں ججز نے ڈیموکریٹک سویلین آرڈر کو مستحکم کیا، جمہوری سویلین نظام کو مستحکم کیا۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ یہاں مارشل لاء نہیں لگ سکتا، دیوار فصیل کھڑی کر دی جمہوری نظام کے پودے کے ارد گرد کے، اس پہ کوئی گرم ہوا نہ لگے۔ بڑا کلیئرلی کہا، 500 صفحے کی ججمنٹ ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس میں۔ پھر انہوں نے پی سی او کے ججز کو فارغ کیا جنہوں نے ایک آمر کے تحت حلف لیا ہوا تھا۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ جسٹس ڈوگر کو بطور چیف جسٹس کالعدم اور فاسق اور غلط کہنے کے باوجود انہوں نے وہ حلف کو بچا رکھا جو زرداری صاحب کا وہ حلف اس نے دلوایا تھا۔ دیکھیں نا، وہ انلیگل ہے لیکن صدر لیگل ہے۔ یہ
ایک بہت درست فیصلہ تھا، لیکن بظاہر اس میں تضاد ہے، اور اس تضاد کو عدالت نے اس لیے اپنایا کہ صدر کے منصب پر کوئی دراڑ، کوئی عدم استحکام نہ آئے، اور زرداری صاحب کو استحکام دیا، اور پھر یہ بھی کہ آرڈیننس سارے غلط قرار دے کر 37 کے 37 آرڈیننسز کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ اب یہ تو پارلیمنٹ کا کام تھا نا ان کو پاس نہیں کرتی اپنا چودھری صاحب، لیکن آپ بھی وکیل ہیں اور اتنے بڑے پائے کے وکیل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اعتراض آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اس سے، کہ 70 سے 80% جو پروسیڈنگ ہوئی جس پہ اپنا بات چیت کی گئی یا ریمارکس دیے گئے وہ ایک شخص کے گرد تھے، وہ سارے معاملات ان آر او کے زد میں تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے، باقی معاملات پہ 10-20% بات تک نہیں کی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اعتراض جو آپ یہ اعتراض بہت لیا گیا ہے، اور بظاہر یہ اعتراض بادی النظر میں اس میں صداقت نظر آتی ہے، بالکل آتی ہے، پر میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس معاملے پہ ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا کچھ ججز کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یا کیا اس کو اس کی اپنی کیا جواز دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ ایسے اعتراضات ہیں جو شارٹ آرڈر کے بعد، شارٹ آرڈر ایک شارٹ آرڈر ہوتا ہے، اب کوئی 400-500 صفحے کی ججمنٹ آئے گی، اب اس میں جب تک ہم نہ دیکھ لیں تو ہمیں اعتراض کرنا یا تنقید کرنا ذرا قبل از وقت ہے اس معاملے پہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کس طرح دیکھ رہے ہیں کنفلکٹ ہے جوڈیشری اور دو بڑی پارٹیوں کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا عرصہ اسی طرح کنفلکٹ میں رہے گا یا کچھ بہتری کی آپ کو امید ہے؟ بہت بہتری ہوگی، میرا خیال ہے دونوں جماعتیں اپنے اپنے ذرا اکھاڑے میں وزن دکھائیں گی، اپنے ذرا طاقت اور جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے پہ آشکار کرنے کی کوشش کریں گی کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو جو عدلیہ کہے گی وہ ماننا پڑے گا دونوں جماعتوں کو، اور دونوں جماعتیں آپس میں باہمی طور پہ جتنا بھی اکھاڑے میں چودھری صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ریکنسیلیشن کی فلسفی ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوئی ہے، اور ایک تاثر یہ ہے کہ شاید اب پیپلز پارٹی سمیت سب پارٹیاں جو ہیں وہ کسی مخصوص اپنا علاقے کی پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں، اس پہ بات کروں گا آپ سے لیکن وقفے کے بعد۔ ناظرین وٹھو تھا وقفو واپس اچھی پروگرام کے اڳتي وڌائون ٿا۔ چودھری اعتزاز حسن صاحب سان گڏن گفتگو ہلے تھی پئی، سردی لاہور میں کافی آ، اساں کوشش کناسوں چودھری صاحب کھان کے گرم گرم ڳالهيون تव्हांखे ॿुधायूं۔ وٹھو تھا وقفو واپس اچھی پروگرام کے اڳتي وڌائون ٿا۔ ویلکم بیک ناظرین، اچھا پروگرام جو سلسلے کے اڳتي وڌائون۔ بیرسٹر چودھری اعتزاز حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جا مرکزی اڳواڻ، وکیلن جي جدوجہد جا سرواڻ ऐं پاکستان جا نامیارا قانونی آئینی ماہر اسان سان گڏ، اچو تم سان گفتگو کے اڳتي وڌائون۔ جی بیرسٹر صاحب، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز نے جس طرح پنجاب میں کو آپ کیا اور پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ پنجاب میں جس طرح اپنا گراؤنڈ لوز کر رہی ہے، کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں شاید بے نظیر صاحبہ کے جانے کے بعد ایک تو اتنی کوئی قداور شخصیت نہیں ہے جو پورے پاکستان میں جس کو اتنی ایکسیپٹنس ہو، اور اب جس طرح پیپلز پنجاب میں مسلم لیگ نواز اپنے پیپلز پارٹی کو آہستہ آہستہ دھکیلتی جا رہی ہے تو ساری پارٹیاں ریجنل ہو جائیں گی۔ دیکھیں فیاض صاحب، پہلے ایک بات میں ذرا آپ سے کر دوں کہ میری جانب سے آپ کو پیشکش رہی ہے کہ اندر گرم کمرے میں بیٹھ کے یہ پروگرام کریں۔ آپ کے جو ساتھ پروڈیوسر ہیں ان کی رائے یہ رہی ہے کہ باغ میں بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، پر بہرحال یہ بھی ایک ہمارے درمیان ریکنسیلیشن نہیں ہو سکی، اختلاف رہا ہے، پر بڑے اچھے انداز سے اختلاف کا حل نکالا ہے کہ تھوڑی سی ہم نے سردی کھا لی ہے پر ان کی بات مانی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوگا اس ملک میں۔ یہ ہماری نگاہ میں جو نوجوان فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے سے دونوں بہت ینگر ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، لیکن ان کے فیصلے کو آپ نے بھی، آپ سینئر ہیں، میں نے بھی
قبول کیا ہے، آپ نے، ہم دونوں نے قبول کیا. میرے خیال میں یہ گلدستہ بڑا خوبصورت گلدستہ بن رہا ہے پاکستان. بھارت میں بھی علاقائی جماعتیں ہیں، وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں علاقائی جماعتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، اور کبھی کوئی 20 سال میں کوئی میجورٹی گورنمنٹ آئی نہیں. پیپلز پارٹی بھی میجورٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی 342 سیٹوں میں سے 125 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں، 50 کا خسارہ ہے تقریباً. لیکن ایک ہوش کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ایک اکثریت بنائی ہے پیپلز پارٹی نے، چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لیا ہے. جب آپ چھوٹی جماعتوں کو، علاقائی جماعتوں کو ساتھ لیتے ہیں تو علاقائی مسائل کے حل کے لیے آپ کو سوچنا ضروری ہو جاتا ہے، آپ کے لیے کچھ کرنا لازم ہو جاتا ہے. آپ کے خیال اور میں یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت اور وفاق کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ایک دو جماعتیں ہیں نیشنل سطح پہ رہیں، اور باقی ان کی کبھی اتنی اہمیت نہ ہو کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں، سادہ اکثریت خود، اور چھوٹی جماعتوں کو، علاقائی جماعتوں کو ملا کے ان کو حکومت بنانی پڑے. تو اس سے علاقائی مسائل پر بھی وسائل لگیں گے اور وفاق مضبوط ہوگا. لیکن اپنا بیرسٹر صاحب، مسلم لیگ نواز کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی سیٹ نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں تو پھر آپ 1997 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں تھی آئی. آئندہ الیکشن میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے ووٹ ہر جگہ جو کینڈیڈیٹ کھڑی کر لیتی ہے پارٹی. ہمارا یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے کہ حلقوں میں بٹی ہوئی ہے سارا ملک. ایک حلقے میں آپ مجھ سے 1000 ووٹ زیادہ لے کے ایم این اے ہو جاتے ہو، دوسرے ساتھ والے حلقے میں میری پارٹی کا لیکن سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ کی یہ پوزیشن نہیں ہے. نہیں، میں ایک بتا رہا ہوں، ہر جگہ کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے، یہ نیشنل پارٹی ہے جو کینڈیڈیٹ کھڑی کر لیتی ہے. لیکن دوسرے حلقے میں، ایک میں آپ مجھ سے 1000 ووٹ سے جیتتے ہو، دوسرے حلقے میں میری پارٹی کا کینڈیڈیٹ آپ کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے 20,000 ووٹ سے جیتتا ہے، لیکن ایک ایم این اے آپ ہوتے ہو، ایک ایم این اے میرا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈسٹورشن سی آتی ہے اس الیکٹورل سسٹم میں، جس میں حلقہ بندیوں کے ذریعے ایم این اے آ رہے ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نے کتنے ووٹ لیے، نواز نے، پیپلز پارٹی نے کتنے لیے. میں سمجھتا ہوں دونوں نیشنل پارٹیز ہیں. اس کے علاوہ بہت سی علاقائی جماعتیں ہیں. علاقائی جماعتوں میں یقیناً میں سمجھتا ہوں بڑی توانائی ہے اور بڑا ایک اچھا یہ عنصر ہے وفاق کے لیے. سندھ کی جماعتیں ہوں جو سندھی کو ووٹ دیتی ہوں سندھ کے ایشوز پہ، ضروری نہیں کہ سندھیوں کو، پر سندھ کے ایشوز پہ، ایم کیو ایم ہو، سندھ کی جماعتیں ہوں، نیشنل پارٹیز بھی جیسا پیپلز پارٹی ہے ان ایشوز پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہو. اسی طرح پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سرائکی علاقے میں ہو، تو یہ ان سے مضبوط ہوگی وفاق. ریکنسیلیشن کی آپ نے بات کی، اور پھر جس طرح ہمارے پروڈیوسرز کے ساتھ آپ نے اور ہم نے ریکنسیلیشن کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو کنٹراڈکشنز ہیں اس میں ہمیں ریکنسیلیشن نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر جب 18 فروری سے الیکشن سے پہلے جو ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی ان کے ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے یا ان کو مینسٹری میں لانے کے لیے کوئی ابھی تک ریکنسیلیشن کی پالیسی اس پہ افیکٹو نہیں ہوئی. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ریکنسیلیشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. صوبوں اور وفاق کے درمیان ریکنسیلیشن ہو، پنجاب کے ساتھ دوسرے صوبوں کی جو اپنا کنٹراڈکشنز ہیں یا ان کو جو اپنا شکایتیں ہیں ان کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن ہو، سول ملٹری فورسز کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن ہو، یہ ساری معاملات تو ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. ریکنسیلیشن کس کے درمیان ہوئی ہے؟ یار دیکھیں، این ایف سی ایوارڈ ایک ریکنسیلیشن کا بہت بڑا مظہر ہے، مطلب ہے. لیکن بلوچ اب بھی پہاڑوں پہ ہیں. بلوچ پہاڑوں پہ ہوں گے تو بلوچ آہستہ آہستہ ہی اتریں گے. ایک دم تو جھنڈا لہرا دیا، سفید جھنڈا تو بلوچوں نے نہیں اتر آنا نا. یہ اعتماد جو کہ
پچھلے 40 سال میں کھویا ہے یہ آہستہ آہستہ بنے گا. بلوچ نوجوان کو انشاءاللہ ہم گلے لگائیں گے, اس کے مسائل حل کریں گے. وہاں جابز بھی دی جا رہی ہیں. یہ بلوچستان پیکیج, آغاز بلوچستان پیکیج جو ہے, اس میں جابز دی جا رہی ہیں. اس میں این ایف سی ایوارڈ میں ان کی اپنی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, سراہا ہے. تو وقت تو لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے پہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے. اور جمہوری نظام کی وجہ سے ہی آج چاروں صوبوں میں اور وفاق میں مخلوط حکومتیں ہیں. آخر میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کی آپٹیمزم کے بنیاد پہ میں چاہوں گا کہ آپ ایسا کوئی جواب دیں تاکہ لوگ بھی اس زاویے میں سوچنا اور پر امید ہوں. آپ کے خیال میں اس سسٹم کو کوئی خطرہ ہے؟ زرداری صاحب روز روز اب کہہ رہے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں, کل بھی اس نے کہا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا اتنا خطرہ نہیں سمجھتا, میری نگاہ جتنا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, جتنا وہ شاید کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ وہ صدر ہیں پاکستان کے, وہ زیادہ قریب ہیں حالات اور واقعات کے. اگر انہوں نے محسوس کیا ہے تو کچھ یقیناً ہوگا. میری سائنس یہ کہتی ہے, شاید میں غلط ہوں, کہ اس وقت کوئی جمہوری نظام کو اکھاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, نہ صلاحیت رکھتا ہے, نہ کوئی اس کو رغبت ہے جمہوری نظام کو ہٹانے کی اور ختم کرنے کی. تو میرے خیال میں جمہوری نظام ملٹری, نہ جوڈیشری, نہ اپوزیشن, نہیں کوئی اس اتنے بڑے کام کو دیکھیں. جوڈیشری نے تو جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا ان کو اس طرح نکالا ہے کہ ان پہ تو 17 سپریم کورٹ کے جج جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ یہ اعتماد ہمیں کر لینا چاہیے کہ کل اگر فوجی آ جاتے ہیں اور وہی اکھاڑ سکتے ہیں اور اس جمہوریت کو اکھاڑ دیتے ہیں جڑ سے, ایک دفعہ پھر پودے کو نکال لیتے ہیں, تو یہ جج, ان ججوں میں سے کوئی ایک جج بھی فوجی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے سکتا, نہ دے گا. یہ انہوں نے 31 جولائی کے فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فیصلے میں بتا دیا. اور جس فوجی کے ساتھ عدلیہ نہ ہو, وہ ایوب خان ہو, وہ یحییٰ خان ہو, وہ ضیاء الحق ہو, وہ پرویز مشرف ہو, وہ فوجی مستحکم ہو ہی نہیں سکتا. بڑی مہربانی چودھری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی زبردست باتیں بتائیں, اور امید رہے گی کہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, ملک جو نامیار آئینی قانونی ماہر, پاکستان پیپلز پارٹی جو مرکزی اگوان, وکیلن کی جدوجہد کے سروان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے گفتگو بدھی. پہلے میزبان فیاض ناش کی اجازت. اللہ نگہبان.